नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सामईन, पार्ट 1 में हमारा आयत नंबर 77 और 78 की रिकॉर्डिंग है, और अब पार्ट 2 में 79 से हम अपने दर्स कुरान को कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना लिबाशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वता सुम्मा यक़ूला लिन्नासि कूनू इबादल लि मिन दूनिल्लाहि वलाकिन कूनू रब्बानिय्यिना बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून। माकाना नहीं है लिबाशरिन वास्ते किसी बशर के, यहाँ बशर से मुराद नबी हैं। अय्यूतियहुल्लाहुल किताबा के दे उसको अल्लाह किताब वल हुक्मा और हिकमत व नबुवता और नबुवत पैगम्बरी सुम्मा यकूला फिर वो कहे लिन्नासी वास्ते लोगों के कूनू हो जाओ तुम इबादल्ली मेरे बंदे मिन दुनिल्लाहि सिवाय अल्लाह के, वलाकिन कूनू रब्बानिय्यिना और लेकिन हो जाओ तुम रब्बानिय्यिना रब वाले, बिमा कुन्तुम इस वास्ते हो तुम तुअल्लिमूनल किताबा सिखाते किताब, व बिमा कुन्तुम और इस वास्ते कि कुन्तुम हो तुम तदरुसून पढ़ते, यानी इल्म का असर कबूल करते हो। तदरुसून के माने होते हैं इल्म का असर कबूल करना, इल्म को सीखना। यहाँ सबसे पहले अल हुक्म का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और अल हुक्म के मायने कुरान में कई मायनों में आते हैं। फ़ैसले के लिए भी आते हैं, क़ुव्वत फ़ैसला, बसीरत के लिए भी आता है ये लफ्ज़, अमर या हुक्म के लिए भी आता है। और यहाँ इसके मायने क़ुव्वत फ़ैसला या बसीरत या हुक्म तीनों लिए जा सकते हैं। और लिबाशरिन से मुराद, जैसे मैंने पहले कहा कि इससे मुराद नबी है, कि अल्लाह ताला नबियों को इल्म भी देता है, हिकमत भी देता है, किताब भी देता है। और नबियों का जो काम होता है वो लोगों को अल्लाह से जोड़ना होता है, लोगों को अल्लाह के करीब करना होता है। किसी नबी ने ये नहीं किया कि लोगों को पहले तो तौहीद की तबलीग दी और फिर कहा कि मेरे ग़ुलाम बन जाओ या मेरी इबादत करो। नबियों ने ये काम नहीं किए। रब्बानिय्यिना रब वाले, यानी उन्होंने तौहीद की तबलीग दी, नबियों ने तौहीद को आम किया और लोगों से कहा कि बन जाओ रब वाले, रब के करीब हो जाओ, अल्लाह के बंदे बन जाओ, अल्लाह की इबादत करो। बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून, क्योंकि तुम अल्लाह की किताब पढ़ते हो, पढ़ाते हो, इसलिए अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह के एक वाहिद ला शरीक की इबादत करो। इस आयत के शान नज़ूल में आता है कि जब वफ़द नजरान मदीने आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और बहस व मुबाहिसा करने लगा, तो यहूद भी उनके साथ शामिल हो गए और मजाक करने लगे, तंज करने लगे, कहने लगे कि आप चाहते हैं कि हम आपकी इबादत करें। तो जब ये आयत नाजिल हुई, और एक रिवायत में आता है कि किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि रूमी और ईरानी अपने अपने बादशाहों को सजदा करते हैं, तो क्या हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने की बजाय सजदा ना करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया और फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं है। अगर किसी को सजदा करने की इजाज़त होती तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो शोहर को सजदा करे, क्योंकि बीवी पर शोहर का बहुत ज़्यादा हक़ है। तो इस आयत से पता चलता है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता, कोई नबी ऐसा नहीं कर सकता, किसी नबी ने ऐसा नहीं किया कि अल्लाह ने उसको इतना बड़ा शर्फ दे, या अल्लाह ने नबियों को इतना बड़ा शर्फ दिया और वो उसको छोड़कर लोगों को बोले कि मेरी इबादत करो। नबी ऐसा नहीं कर सकते। नबियों को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा इस दुनिया में ताकि वो लोगों को तौहीद का पैगाम दे, अल्लाह वाहिद ला शरीक की
کی وحدانیت کا پیغام دے اور لوگوں کو اللہ کے قریب کریں، اللہ سے جوڑیں۔ یہاں نصارہ کے ایک عقیدے کی بھی تردید کی جاتی ہے اس آیت مبارکہ میں کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا تھا ان سے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے انجیل دی تھی، حکمت دی تھی، وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ پیغمبر تو اللہ سے جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنی عقل سے کام لے تو عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی۔ یہ یہود اور نصارہ نے پیغمبروں پر الزام لگایا تھا۔ انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کے اندر اللہ کا قرب پیدا کیا، لوگوں کو خدا کی شناخت سکھائی، اور اللہ رب العزت تو خود اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، سکھاتے ہو، تم پڑھتے ہو، اللہ کی کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو۔ اور تدرسون کا لفظی معنی بھی اثر قبول کرنا ہے کہ اللہ کی کتاب جب انسان پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے تو اس کا اثر انسان کے ظاہر اور باطن دونوں پر پڑتا ہے۔ تو ایک بات یہاں یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ کی کتاب کو سیکھنا بھی چاہیے اور سکھانا بھی چاہیے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہیں لائق کہ وہ حکم کرے تم کو أَن يَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، یہ کہ پکڑو تم فرشتوں کو، بناؤ تم فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، اربابا، رب، آیامرکم، کیا وہ حکم کرے گا تم کو، بالکفری، ساتھ کفر کے، بعد اذ انتم، اس کے بعد، اذ انتم، جب کہ تم ہو، مسلمون، مسلمان۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں یہی بات فرما رہے ہیں کہ کوئی پیغمبر، کوئی نبی تم کو یہ حکم نہیں دیتا کہ تم نبیوں کو اور فرشتوں کو خدا بنا لو۔ تو فرشتوں کو خدا بنانے کی یہاں بات کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ عیسائیوں کا یہ ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تو سب سے بڑے خدا ہیں، اور اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے جزوی اختیارات اللہ رب العزت نے فرشتوں کو دے رکھے ہیں۔ تو فرشتے اس کے مالک ہوئے، یعنی کوئی ہوا چلانے کا کام کر رہا ہے فرشتے، کوئی زندگی دے رہا ہے، کوئی موت دے رہا ہے، کوئی پانی آسمان سے برسا رہا ہے، کوئی رزق تقسیم کر رہا ہے۔ تو اللہ نے یہ جزوی جو ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اس لیے وہ مالک ہیں، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اور ساتھ یہ کہتے کہ ہم کو تو یہ ساری باتیں انبیاء نے سکھائی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انبیاء ایسا نہیں کر سکتے، وہ تو توحید کا پیغام لے کر آئے ہیں، وہ تو توحید کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے، وہ تو لوگوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کا قرب پیدا کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے، وہ ایسی باتیں کیسے کر سکتے تھے؟ اور آیت الکرسی میں تو خود اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نا، اپنی صفات کا ذکر کیا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہیں اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے، جس قدر چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اس سے زیادہ کوئی جو ہے اس پہ دسترس حاصل نہیں کر سکتا۔ جتنا علم، جتنا اختیار اللہ نے جس کو دیا ہے وہ اسی کو ہی استعمال کرے گا۔ یعنی مخلوق کو جو علم اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مطابق سمندر میں ایک قطرے کے برابر نہیں۔ یعنی یہ سمندر جتنا گہرا ہے، جتنا بڑا ہے، اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اور اگر کسی کو دنیا میں اللہ نے علم دیا ہے
یا فرشتوں کو کوئی اختیار دیا ہے تو سمندر میں سے ایک قطرہ جیسے کوئی چڑیا اپنی چونچ میں لے لے تو سمندر میں کے پانی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح اللہ نے کسی کو انسان کو کوئی علم دیا یا فرشتوں کو کچھ سکھایا تو وہ اس قطرے کے برابر ہے۔ اللہ کی ذات، اس کی صفات میں کوئی اس کے علم میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ اللہ نے جتنے اختیارات لوگوں کو دیے ہیں وہ اسی کے مطابق ہیں، وہ اسی کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی دوست، ساتھی، مددگار نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیا مرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، بھلا جب تم مسلمان ہو گئے ہو تو اس کے بعد کیا اسے زیبا ہے، یعنی نبیوں کو یہ بات کوئی سجتی ہے کہ وہ تمہیں مسلمان ہونے کے بعد کافر بنائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تمہیں مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف نہیں لے کر جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد، اللہ کا بندہ بن جانے کے بعد کیا پھر بھی اس بات کی تعلیم دی جا سکتی ہے کہ تم کسی اور کے بندے بن جاؤ، کسی اور کے غلام بن جاؤ؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہارے دل اور دماغ کے کسی کونے میں یہ بات ہے تو اس کو نکال دو، اور وہ جب ہی نکلے گی جب ہمارے اندر قرآن کا علم ہوگا، جب ہم قرآن سیکھیں گے، قرآن کی تعلیمات کو جانیں گے، تو پھر ہی ہم رب والے بن جائیں گے۔ جو نبی اس دنیا میں آئے اور ان کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو رب والا بنانا، رب کے قریب کرنا، رب کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا، حب قرآن، حب ایمان، حب خدا کی حب انسان کے اندر پیدا کرنا تھا۔ یہ سارے نبیوں کا جو پیغام تھا وہ توحید تھا۔ سب نبیوں نے توحید کی تعلیم کو عام کیا، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے کی جو آسمانی، آخری آسمانی کتاب ہے، جو تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے، جو آخری نبی الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمیں آپ کی سیرت کو بھی پڑھنا اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو ہمیں آپ کی سیرت سمجھ میں آئے گی۔ جب آپ کی سیرت کو سمجھیں گے تو وہ قرآن، اس کی روشنی میں ہمیں قرآن سمجھ آسانی سے سمجھ آنے لگے گا، سمجھ آئے گا، بلکہ ہم قرآن کو آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو، مجھے قرآن کو اور سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا ایک ایک لفظ ہمارے عمل میں اتر جائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔